बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जहां हम बात करेंगे कि भारत की जानिब से LOC की मुसलसल जो खिलाफ वर्जी है सीज़ फायर की वो जारी है। आए रोज़ हम देखते हैं कि वहाँ पर गोलियां बरसाई जाती हैं, कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ जो अभी पिछले दिनों हमारे सामने खबर ये आई कि भारत ने LOC पर जो अमरीकी साख्ता सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स हैं वो वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं, US मेड सर्विलेंस ड्रोन्स। और इसमें ख्याल क्या किया जा रहा है, क्योंकि एक आपको याद होगा कि 2016 जुलाई के अंदर हमने ये देखा था कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हमें बताया गया था कि एक इंडिया का जो ड्रोन है वो मार गिराया गया था। एक स्पाई ड्रोन था जो कि एरियल फोटोग्राफी कर रहा था आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर। और अभी भी क्या वाकई ये सर्विलेंस के लिए रखे गए हैं, या फिर जो ख्याल किया जाता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक भी कर सकता है, क्योंकि एक एग्जांपल आपको हमारी फ़ौज की तरफ से 2016 जुलाई की दी भी गई थी। और साथ ही साथ जो अमेरिका की दोनों ममालिक के साथ एक इम्तियाजी पॉलिसी है, एक इम्तियाजी सलूक है, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि यही ड्रोन्स, सर्विलेंस ड्रोन्स, जब आप अमेरिका से मांगते हैं तो अमेरिका आपको ये देने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी जानिब भारत पर LOC के लिए जो है वहाँ पर सर्विलेंस के लिए इंडिया को इजाज़त है, लेकिन आपको LOC पर ये ड्रोन्स इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। एक तो आज के प्रोग्राम में इस पे बात होगी, और साथ ही साथ मेमो गेट आपको याद होगा, उसके मरकज़ी किरदार हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो एक बार फिर से मंजर आम पर आए हैं। मेमो गेट स्कैंडल क्या था? नवंबर 2011 के अंदर हमने देखा था कि हमारे सामने आया था, और उसी साल उसामा बिन लादेन मारा गया था मई में एबटाबाद में। अमेरिका की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था, यहाँ पे एक मेमो जो है वो कहा जाता है कि जी हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से डिलीवर किया गया। और उस वक्त एक और किरदार भी हमारे सामने, एक और नाम भी आया था मंसूर एजाज का, जो कि पाकिस्तानी नजाद अमरीकी हैं, एक बिजनेसमैन हैं वहाँ अमेरिका के अंदर। और इन्होंने बताया, मंसूर एजाज साहब ने वो जो है अमरीकी अखबार में छाप दिया था मेमो, और उसमें हुसैन हक्कानी साहब ने एडमिरल माइक मलन को वो लिखा था, और जिसमें वो अमरीका की मदद मांग रहे थे कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ जो उस वक्त की हुकूमत की रिफ्ट चल रही है, ख़ास तौर से उसामा बिन लादेन के एपिसोड के बाद, कि उसमें उनकी मदद की जाए। जो डोमेस्टिक टर्मोइल एक नज़र आ रहा था हमारे मुल्क के अंदर, कि वहाँ पर मिलिट्री के साथ, हमारी फ़ौज के साथ जो है वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उन्हीं की जानिब से अब एक और इंकशाफ किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर उन्होंने लिखा है, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर CIA ऑपरेटिव्स को उन्होंने फैसिलिटेट किया है। उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको हेल्प आउट किया। हुसैन हक्कानी साहब ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत वेल कनेक्टेड आदमी हैं, एक एम्बेसडर की हैसियत से उनके अमेरिका के अंदर वो कनेक्शंस थे, वो लिंक्स थे जो किसी और के नहीं हो सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे CIA ऑपरेटिव्स यहाँ पर इसलिए आए कि वो उसामा बिन लादेन को ट्रैक डाउन कर सकें, और इसमें सिविलियन गवर्नमेंट ने उन्हें गो अहेड दिया था। और उस वक्त की आर्मी को, उस वक्त की फ़ौज को, यानी उस वक्त के जो सरबरा थे कियानी साहब, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। एक तो ये इंकशाफ इन्होंने किया है, और साथ ही साथ कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जो दहशतगर्दी के हवाले से अमेरिका के साथ जो वादे किए थे, जो मुआहदे किए थे, वो पूरा नहीं उतर रहे थे उन पे। बुश एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का एहसास हो चुका था, लिहाजा उन्होंने ज़्यादा ताउन बढ़ाना चाहा उस वक्त की सिविलियन गवर्नमेंट के साथ, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये इनका जो क्लेम एक सामने आया है, जिस पर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ऐसे कभी कोई मुआहदे नहीं किए हैं। उन्होंने हुसैन हक्कानी के इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। इन्हीं तमाम चीज़ों पे आज बात करेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ रिनाउंड एनालिस्ट तारिक पीरज़ादा साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची में साबिक वज़ीर दाखिला हैं, गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। जनरल साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आबदा हुसैन बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं। आबदा बीबी, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप इससे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो हुसैन हक्कानी साहब ने अब वॉशिंगटन पोस्ट में जो लिखा है, और ये जो दावे किए हैं, पीपल्स पार्टी को उस वक्त किस तरीके से उन्होंने इनको ग्रीन सिग्नल दिया, कैसे इन्होंने कोऑपरेट किया, कैसे फैसिलिटेट किया CIA ऑपरेटिव्स को, आपको क्या लग रहा है ये इंकशाफात इस वक्त वो क्यों कर रहे हैं? मुझे सादिया बीबी ऐसा महसूस होता है कि हुसैन हक्कानी जो नई हुकूमत आई है अमेरिका में, उनकी तवज्जो हासिल करना चाह रहा है,
اور اس نے جو اپنا کردار بتایا ہے کہ اس نے CIA کے آپریٹیوز کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ یعنی ایک طرح سے اپنی خدمات جو ہے امریکہ کی نئی حکومت کو پیش کر رہا ہے کہ میں آپ کے لیے یوزفل ہو سکتا ہوں اور میں حاضر ہوں۔ تو یعنی وہ امریکہ کے مفاد کا اور اپنے ذاتی مفاد کا سوچ رہا ہے، پاکستان کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن پاکستان کے بنا تو حسین حقانی کا کوئی ریلیونس بھی نہیں ہے۔ سو اس لیے پاکستانیوں کی ہم سب کی وہ جذبات مجروح کر کے تو پیش رفت نہیں کر پائیں گے، اور ان کو اس بات کا یقیناً بہت جلد احساس بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو، اپنی جو اہمیت ہے وہ یا اپنی جگہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر یا اس حکومت کے اندر بنانے کی ایک بار پھر سے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ ہی از۔ یہاں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بٹ آپ کی اجازت سے جنرل صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حسین حقانی صاحب کو اس وقت یہ جو چیزیں یاد آ رہی ہیں، اور جس سے پیپلز پارٹی بھی اب کہہ رہی کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے کبھی ایسے کوئی معاہدے نہیں کیے جو ملکی مفادات کے خلاف ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، کیا محرکات ہیں کہ اب وہ واشنگٹن پوسٹ میں لکھ کے یہ انکشاف کر رہے ہیں؟ جی، یہ جو باتیں ہیں یہ اس وقت بھی سامنے آئی تھیں، اور پتہ چلا تھا کہ پروسیجر کو بائی پاس کرتے ہوئے انہوں نے 500 کے قریب ویزے ایسے وہاں سے لوگوں کو دیے ہیں جن کی پراپر ویریفیکیشن نہیں ہوئی کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں پاکستان آ رہے ہیں، مقصد کیا ہے ان کا آنے کا۔ اور چونکہ اس زمانے میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے، تو ان کو وہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور ہماری جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں وہاں سے بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور پروسیجر کو بائی پاس کرتے ہوئے انہیں یہ ویزے ایسے CIA آپریٹرز کو دیے جو نہ صرف اسامہ بن لادن، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور بھی ان کے پاس مشن ہو، جس طرح ریمنڈ ڈیوس کے پاس کوئی مشن تھا۔ تو یہ بات اس زمانے میں بھی ابھری تھی اور اس پہ لے دے ہوئی تھی، بڑی بات چیت ہوئی تھی، اور فوج نے اس پہ سیکیورٹی کنسرن اور ISI نے ظاہر کی تھی، اور اس وقت سے پھر یہ چپکلش جو تھی یا ٹینشن جو تھی بٹوین پیپل پارٹی اینڈ آرمی اور یہ حسین حقانی کے درمیان بڑھ گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرا آپ نے ٹاپک میمو گیٹ کا بتایا، جب اس پر آئیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے کوئی جو رول ادا کیا وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، اور وہ رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش تھی بٹوین دی سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ آف پاکستان۔ تو مطلب کہ ان کو اس وقت بھی لوگوں نے سسپیکٹ سمجھا، اور میمو گیٹ میں جب وہ پاکستان میں آئے تو ان کو کوشش کی گئی کہ وہ واپس پاکستان نہ بھیجیں، بلکہ کورٹ میں اپنا کیس جو ہے وہ اپنا لڑیں اور اپنی صفائی پیش کریں، لیکن ان کو اس وقت کی مقتدر طاقتوں نے، جو سیاسی طاقتوں نے، ان کو اس وقت بھی اسکیپ کرا کے پاکستان سے نکلوا دیا تھا۔ اس میں کیا ہوا تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کردار منفی تھا، پاکستان کے حق میں نہیں تھا۔ طارق پیرزادہ صاحب، یہ جو 500 ویزاز کی بات کی گئی ہے کہ اس وقت بھی سنتے تھے، آج ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ٹریٹر ہے، وہ غدار ہے، وہ پاکستان کے جو ہے وہ حق میں کام نہیں کر رہے ہیں، یا ایسے بیانات دے رہے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچے۔ اس وقت پھر کیوں کچھ نہیں ہوا تھا؟ اصل میں جہاں تک حقانی کا مسئلہ ہے، یہ مودی صاحب کا نیا جب یہ آئے نا، کیا کہتے ہیں، تو نیو یارک سے ٹائمز ناؤ کا پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، اور میں اس وقت اسلام آباد سے پروگرام کر رہا تھا۔ تو اس پروگرام میں نیو یارک کے اسٹوڈیو میں حسین حقانی صاحب تشریف فرما تھے، 2 دن وہ ریل چلتی رہی۔ یہ میں نے پہلی بار اس ملک میں کہا تھا کہ یہ ایک ٹریٹر ہے، اور انڈیا کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ٹریٹر کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا رکھا ہے۔ لیکن حسین حقانی کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں میں، مجھے جو بات حسین حقانی نے کہی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ CIA نے انہیں اپروچ کیا، انہوں نے زرداری کی حکومت سے کہا کہ ہمیں یہاں پر CIA کے آپریٹیوز کو لے کر آنا ہے، یہ ان کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری جو ہے، ایک بات یاد رکھیں، میں اس ملک کے لوگوں کو بتا دوں، ہمارے نزدیک قرآن و حدیث بہت اہم ہے، لیکن سیاست کی دنیا میں اگر 2 اخبار جو ہیں نا دنیا میں، اگر ان کا حوالہ آئے گا تو ان پہ شک کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی کوئی حوالہ چاہیے۔ ایک واشنگٹن پوسٹ، دوسرا نیو یارک ٹائمز۔ 99.99% درست ہوتی ہیں۔ حقانی کا مضمون بالکل درست ہے۔ اس نے زرداری صاحب سے پوچھا کہ ہمیں یہاں پر آپریٹیوز لے کر آنے ہیں۔ تو اس ملک کی تاریخ میں
دو افراد جو ہیں، ایک ذوالفقار علی بھٹو جن کا نام یحییٰ خان کے ساتھ آتا ہے، اور دوسرے زرداری صاحب جن کا نام کیانی صاحب کے ساتھ آتا ہے. لیکن اگر انٹیلیجنس کی دنیا بالکل اندھیر پھیلا ہوا ہے تو شاید انہیں پتا تھا یا نہیں پتا تھا، لیکن اگر یہاں انٹیلیجنس کے لوگ آ رہے ہیں تو پاکستان کے بچے کو بھی پتا تھا. تو غداری کی دنیا میں زرداری صاحب کا نام سب سے فہرست ہے، یہ یاد رکھیں، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. یہ جذبات کی بات بھی نہیں ہے، میں برف کی طرح ٹھنڈا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، لیکن زور سے کر رہا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام سمجھ جائیں. اور جہاں تک حسین حقانی کا ہے، حسین حقانی کے غدار ہونا تو ایک ہے، مسلمہ ہے، لیکن آج خورشید شاہ اگر یہ کہتا ہے کہ حسین حقانی غدار تھا تو مجھے بتائیں کہ مقدمے کے دوران 1 مہینے یا 1.5 مہینے تک یوسف رضا گیلانی کی وزارت ایوان وزیر اعظم کے اندر جن لوگوں نے حسین حقانی کو پناہ دی تھی کہیں کہ وہ اغوا نہ ہو جائیں، وہ طارق مرزادہ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں پھر پی ایم ہاؤس میں کون لوگ تھے جو آج جو ہے قومی اسمبلی میں آپ کا اپوزیشن لیڈر بات کر رہے ہیں؟ گیلانی کی غداری کی پناہ میں، اچھا سر، ان کی پناہ میں حسین حقانی کو پرواز کرنے کا دوبارہ موقع دیا. ان کی پناہ میں حقانی صاحب کو نکال دیا. اچھا جی، ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر رفعت حسین صاحب سے جانیں گے ان کا تجزیہ کہ واقعی میں اس وقت وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی امپورٹنس ایک بار پھر سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ بڑے ویل کنیکٹڈ تھے، ان کے علاوہ کسی اور کے تعلقات ہو نہیں سکے پاکستان میں، جتنے بھی وہاں پہ لوگ رہے ہیں سفیر کے ایک تعلقات وہ تھے جو پاکستان کی حکومت کے بھی شاید امریکیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے. ان کا تجزیہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے بھی وہی سوال کہ حسین حقانی صاحب اس وقت ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر بتانا چاہ رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ اتنی مضبوط تھی کہ خود سے فیصلہ لے لیا، سی آئی آپریٹیوز کو آنے کی اجازت دے دی، ان کو دونوں کا کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا، آرمی کا اور ہماری حکومت کا؟ کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ٹیل؟ جی میرے خیال میں وہ تینوں چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا. اور وہ ان کا ایجنڈا اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے پاکستان سے سکونت امریکہ کے اندر منتقل کی، اور ان کی جو کتاب جو ہے بٹوین دا ماسک اینڈ دا ملٹری، اور ان کی دوسری کتاب جس کے اندر انہوں نے کھل کے ان مسائل کی بات کی، اس سے ایک بات آپ ان کی بیانات اور ان کی تحریروں کو بھی چھوڑ دیں، اگر آپ ان 2 کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ایک کلیئر سٹانس نظر آتی ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو وہ اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، اور اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کے تیار ہے. ایک بات. دوسری بات میرے خیال میں اس ضمن میں ان کا جو لیٹسٹ واشنگٹن پوسٹ کے اندر جو ان کی تحریر ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ بھارتی جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کو کٹہرے میں لانے کے لیے، خواہ وہ ٹیررزم کا الزام ہو، خواہ وہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا الزام ہو، خواہ وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کے خیال سے، حقانی صاحب کے خیال سے جو وعدے کیے تھے امریکہ سے وہ پورے نہ کرنے کا الزام ہو. تو میرے خیال میں یہ اسی ایک ریوائیوڈ کیمپین کا ایک حصہ ہے. تو میرے خیال میں ٹائمنگ جو ہے اس کے حوالے سے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ حسین حقانی صاحب کو میں بڑے دیر سے جانتا ہوں، میں ان کی جو تحریروں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کے انداز فکر کو بھی دیکھتا ہوں، تو انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرلی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ وہ ہندوستان کے ایجنڈے کے حساب سے چل کے وہ امریکہ کے اندر جتنا بھی پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ کریں گے. اس کی میں آپ کو واضح مثال دے دوں کہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ جو انہوں نے وہاں پہ کھولا ہوا ہے، اس کے اندر ہندوستان نواز جو عناصر ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. اور ان کی ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے اپرنا پانڈے، وہ بھی کافی تحریریں کرتی ہیں، اور وہ حسینی صاحب نے اس لڑکی کو اس وقت پی ایچ ڈی کروائی جب وہ باسٹن یونیورسٹی میں ان کے سینٹر کے تحت وہ کام کر رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو یہ چیزیں تو پھر ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہیں نا حسین حقانی صاحب کے حوالے سے، جو طارق پیرزادہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. تو پھر عابدہ بی بی، یہ جو انہوں نے بات کی کہ وہ پی ایم ہاؤس میں انہیں پناہ دی گئی، پھر انہیں نکال بھی دیا گیا ملک سے باہر،
آج یہ پیپلز پارٹی لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے کہ جی ہم کسی معاہدے میں شامل نہیں ہیں, ہم نے کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی ایگریمنٹ ایسا نہیں کیا جو حقانی صاحب کلیم کرتے پھر رہے ہیں, تو اس وقت تو کچھ نہیں ہوا نا ان کے خلاف, اس وقت تو ان کو نکال دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ پھر سب لوگوں کو پتا تھا لیکن سب لوگ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت خاموش تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لا تعلقی کا اظہار کرے, جس حقیقت سے وہ نظریں نہیں چرا سکتے وہ یہ کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے حسین حقانی کو امریکہ میں سفیر تعین کیا. حسین حقانی اس عہدے کے لائق نہ تھے, اور میمو گیٹ کے بعد تو جب انہوں نے یہ ثابت کر رکھا تھا تو ان کو ہٹا دینا چاہیے تھا, لیکن ان کو نہیں ہٹایا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جناب آصف علی زرداری کی بڑی حماقت تھی. حسین حقانی جیسے بنیادی طور پہ ایک جو کہ قابل بھروسہ شخصیت نہ ہو, ان کو امریکہ میں سفیر تعین کرنا یہ پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی تھی. اچھا عابدہ بی بی, ایک سپلیمنٹری سوال میرا آپ سے, کیونکہ آپ خود بھی وہاں سفیر رہی ہیں. کل میں دیکھ رہی تھی شہری رحمان صاحبہ, وہ بھی امریکہ میں سفیر رہی ہیں, ان کا ایک بیان آیا, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا کوئی دباؤ ہو حسین حقانی پہ. یہ کیسے پوسیبل ہے کہ جی ایک سابق سفیر پر امریکہ دباؤ ڈلوا کی باتیں کر رہا ہے؟ از دیٹ پوسیبل؟ کچھ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں, قطعی طور پہ نہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ امریکہ حسین حقانی پہ دباؤ ڈالے. حسین حقانی ایک انتہائی ایمبیشس آدمی ہے. جب وہ واشنگٹن میں بطور سفیر براجمان تھے تو فخر امام اور میرا واشنگٹن جانا ہوا, اور انہوں نے اصرار کیا کہ ہم ان کے ریزیڈنس پہ جائیں اور پیالی چائے ان کے ساتھ پئیں. تو کہنے لگے کہ میں تو اگلا جو میرا گول ہے وہ یہ ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتا ہوں. وہ ان کی ایمبیشنز جو ہیں وہ ان میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ ان کی اتنی کوئی امریکہ کی نظر میں اہمیت ہو کہ وہ ان پہ دباؤ ڈالیں. یہ حسین حقانی جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے مفاد کو بڑھانے کی خاطر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ طارق صاحب بھی کچھ کہنا جی, میں ایک چھوٹا سا اضافہ کروں گا وہ عابدہ بی بی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. دیکھیں امریکہ کے اندر جتنے بھی بڑے ملک ہیں, پاکستان کے دوست ممالک ہیں, چین ہے, ہندوستان ہے, برطانیہ ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر اس وقت کسی بھی امبیسڈر کی تعیناتی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انٹیلیجنس اس کو کلیئر نہ کرے. پہلی بات تو پاکستان انٹیلیجنس ایز ویل ایز دی آرمی واز آن بورڈ as far as the appointment of حسین حقانی is concerned. تو یہ بات میرے خیال میں سب کو اس کے بارے میں کسی کو کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. کوئی آپ قصوروار ٹھہرائیں. جی محترمہ عابدہ حسین نے جو فرمایا ہے کہ حماقت تھی, اس کا زرداری صاحب کی کہ انہیں لگا دیا, تعلق نہیں ہے. آپ ایک تسلسل دیکھیں زرداری صاحب کا فوج کے ساتھ جو ان کی پالیسی ہے. آپ اس وقت کے معاملات کو دیکھیں, مقدمے کو دیکھیں, اس کے اندر حقانی صاحب اسے یہ جو حقانی صاحب ہیں ان کو ایوان صدر میں جو پناہ دی گئی حقانی صاحب کو بچانے کے لیے اس کو دیکھیں. اور اب 1 سال کے بعد جو زرداری صاحب واپس آئے ہیں تو اس سے پہلے جاتے ہوئے انہوں نے جو تقریر فرمائی تھی اس کے اندر فوج کو دھمکی دی تھی اور مودی سے تائید اور تعاون بالواسطہ حاصل کرنے کی بات بھی کی تھی. بریک سے واپس آئیں گے تو جنرل صاحب کی جانب جائیں گے, اور اسی حوالے سے اور میمو گیٹ کے حوالے سے بھی, کیونکہ ہمارے ملک کا یہ بھی المیہ ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں, کمیشنز بھی بنتے ہیں, لیکن کبھی کوئی نتیجہ آج تک ہم نے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی ایک رپورٹ آ گئی تھی کمیشن کی غلطی سے کوئٹہ سانحے پہ, اس کا بھی جو حال کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے. بات کریں گے جنرل صاحب سے ایک بریک کے بعد.
जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस मुल्क का एक डायलेमा रहा है कि बड़े बड़े इंसिडेंट्स पर कमीशंस तो बनते हैं, कमेटियां भी बैठती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होती है, वो कंप्लीट भी हो जाती है, लेकिन कभी हमारे सामने नहीं आया कि जिसका नतीजा क्या निकला या जो मुलजिम थे या जो वाकई मुजरिम थे उसके अंदर साबित हुए उनके खिलाफ क्या करार वाकई सज़ा हुई है। जनरल साहब, इसमें उसामा बिन लादेन पे कमीशन एक बना था, पिछले दिनों जनरल साहब जो हेड कर रहे थे जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनका खुद का बयान आया कि अब ये कमीशन की रिपोर्ट जो है ये पब्लिक कर देनी चाहिए। कोयटा साने पे कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आई, उस पर किस तरीके से एक मसला खड़ा हो गया, वज़ीर दाखिला ने कहा कि जी ये तो वन साइडेड है। फिर ये मेमो गेट कमीशन इस पे बना, इस पे भी कुछ हमारे सामने चीज़ नहीं आई। एक ज़माने में वो एयर मार्शल असगर खान साहब की पिटीशन थी, उसका कुछ नहीं हुआ कभी, वो भी बड़े संगीन इल्ज़ाम थे। वज़ीर आज़म मुल्क के जो अब है नवाज शरीफ साहब, उनका उसके अंदर जिक्र आता था, और यही वज़ीर आज़म साहब उस वक्त मेमो गेट में तो आपको याद है सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, यही पिटीशन लेके गए हुए थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो गए थे तो ये असल में उनका जो पीपल पार्टी से चलता रहता है कंपटीशन, उस सिलसिले में गया हूँ। ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हुसैन हक्कानी साहब जब से अमेरिका में बेस्ड हैं तो उस ज़माने से उन्होंने वहाँ लिंक्स पैदा किए हैं अमेरिकन पॉलिटिशियंस और कांग्रेसमैन के साथ, और उन्होंने फिर जरदारी साहब को फैसिलिटेट किया जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी कि जो वादे किए गए थे फ़ौजी हुकूमत ने वो पूरी तरह पूरे नहीं कर रहे, कि हक्कानी नेटवर्क के जिस तरह आजकल बात है, उस ज़माने में इस किस्म की बातें होती थी कि पाकिस्तान पूरे दिल जमी से हमारा साथ नहीं दे रहा और हमसे कोलेशन सपोर्ट फंड्स और हथियार और फैसिलिटीज ले रहे हैं। और उस ज़माने में उन्होंने इस थीम के ऊपर वहाँ पर काफ़ी तकरीरें भी की, और बहुत सी मैंने जो उनकी तकरीरें टीवी प्रोग्राम देखे वो तो बिल्कुल एंटी स्टेट टाइप की चीज़ थी, एंटी फ़ौज के अलावा। और बाद में फिर इन्होंने फैसिलिटेट भी किया, उनको मिलवाया भी पीपल पार्टी की हाई कमांड लीडरशिप को, इन्होंने वहाँ कांग्रेसमैन लोगों से मिलवाया और अपना बताया कि जी अभी अगर पॉलिटिकल फेस पाकिस्तान में लाना है और आप समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ डिलीवर नहीं कर रहे तो हम हाजिर हैं इस काम के लिए। तो उसकी कीमत उनको फिर अदा की गई कि उनको फिर वहाँ सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। तो ये एक जो उन्होंने, बाकी रहा ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अयूब खान के ज़माने में उसने कहा कि मुजीब के ऊपर अगरतला केस साबित है, हमें कोई शक नहीं कि वो वहाँ पर इन्वॉल्व है इंडियन इंटेलिजेंस के साथ और वो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। लेकिन उस वक़्त के पॉलिटिशियन ने भी शोर करके अयूब खान पर दबाव डालकर कहा कि हम ऑल पार्टी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे जब तक आप उसको रहा नहीं करते, और ख़ाली परोल पर रहा ना करें, उसको बिल्कुल आज़ाद कर दें। तो उस प्रेशर के अंदर उन्होंने अयूब खान पर डालकर उस वक़्त भी ये काम किया था। और इस वक्त भी मेमो गेट में लोग यही कह रहे हैं कि इनका रोल सही नहीं रहा है और इसका जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन इनको एक सेफ पैसेज दिया गया। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई कोलूजन थी उस लेवल के ऊपर जिसमें पाकिस्तान के मफाद को पर से पुश डाल दिया गया और ज़ाती मफाद की खातिर ये काम किया गया। और अभी वो अपनी अहमियत जताने के लिए कि खिलाफ एक इंसान काम कर रहा है, आज उसका सारा इजहार कर रहे हैं। माजी में एग्जांपल्स हमारे सामने रही हैं हुसैन हक्कानी की, आप खुद भी कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी उन्होंने बातें की हैं जिस साफ लगता है कि ये एंटी स्टेट कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं या वहाँ पे कर रहे हैं। अभी पिछले दिन आपको याद होगा इंटरपोल को दरख्वास्त गई थी वजारत दाखिला की तरफ से कि अल्ताफ़ हुसैन को जी लाएं। पता चला कि जी वो बरतानवी शहरी हैं, कैसे लाएंगे, ऑलरेडी मजाक उड़ चुका था इस दरख्वास्त का पाकिस्तान के अंदर। इनके हवाले से भी जिक्र हुआ था, मेमो गेट के बाद भी हुआ था। क्या हुआ अब उस पे, इनको आप बुलाएं, वापस बुलाएं पाकिस्तानी शहरी हैं। मैं जरा चौधरी इफ्तिखार साहब, मैं उनका बहुत एहतराम समझता हूँ, मैं समझता हूँ उन्होंने मुल्क की खिदमत की हुई है। सिर्फ इस एक केस में उन्होंने सिर्फ फौज के साथ अपने इख्तलाफात की वजह से इस मुल्क के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की कि इतने बड़े गद्दार को, जो कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स कराने की, फैलाने की, CIA के 800 से 1200 एजेंट्स को यहाँ लाने की तादाद सही किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन CIA के लोगों का बयान ये मौजूद है कि 800 के करीब तो CIA के अपने लोग थे और उससे ज्यादा जो मुकामी थे 1200, 1300, 2000 के करीब लोग। ये सब ये इनका किया हुआ था किसके ताउन से? 100% जरदारी साहब के ताउन से, क्योंकि ये हो नहीं सकते कि कोई एम्बेसडर जो है फॉरेन ऑफिस की उस मर्जी के बगैर और हुकूमत वक्त की मर्जी के बगैर
کوئی کام نہیں کر سکتا. اور وہ کام انہوں نے کیا. زرداری صاحب کا انہوں نے جو نام لکھا ہوا ہے یہ کوئی غلط نہیں لکھا ہوا. آپ اگر تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صرف اس بات کو. طارق صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم ابھی جو ہیں نواز شریف صاحب یہ گئے تھے نا اس وقت میمو گیٹ پہ سپریم کورٹ پٹیشن لے کے, اور یہ کہتے تھے کہ صدر اس وقت کے زرداری صاحب کے انہوں نے بڑے سنگین جرم کا, غلطی کا ارتکاب کیا ہے. تو ابھی بھی زرداری صاحب یہاں غضب کی چیز ہے, پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور زرداری صاحب کی حکومت کو جمہوریت کے نام پہ تسلسل دینے کا سہرا میاں محمد نواز شریف کے سر ہے. وہ کہتے ہیں جمہوریت کو قائم رکھنا ہے, تو ان کے ساتھ 5 سال ہم نے اس لیے تعاون کیا. تو ڈاکٹر صاحب پھر ابھی وزیر اعظم صاحب سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جرم میں برابر کے شریک ہیں, انہوں نے بھی ارتکاب کیا ہے ابھی بھی سنگین باقی جرم ہے جو افواج پاکستان والا ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہانی صاحب نے اس مقدمے کو نہیں چلایا اور اب بھی کوئی نہیں چلایا, وہ ختم نہیں ہوا ہے. دیکھیے یہ سارے واقعات, یہ جو سارے بیانات ہیں, ان کی روشنی میں میرے خیال میں پرائم منسٹر سے سوال ہونا چاہیے اور پھر اس بات کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اس معاملے کی پوری تحقیقات کرے اور وہ حقائق کو منظر عام کے اوپر لے کے آئے. ادروائز پھر کیا ہوگا کہ بٹس اینڈ پیسز کے اندر حسین حقانی اپنی جو اپنے نقطہ نظر سے وہ ریویل کرتے رہیں گے, اور پھر پاکستانی کی ریاست کا جو بیانیہ ہے جو کہ حقائق کے حوالے سے جس کو بننا چاہیے اور جس کو منظر عام پہ لانا چاہیے وہ نامکمل رہ جائے گا. تو میرے خیال میں there is a lot more to the story. اور پھر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے ٹائم کے بعد پھر کوئی انکشاف کر دیں, پھر ہم اسی طریقے سے بحث کر رہے ہوں گے کہ جی ان کا کرنا کیا ہے ماضی میں جو کچھ قطع نظر اس بات کے کہ حسین حقانی کا کیا رول رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے, اس کے بارے میں اسپیکولیشن بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن معاملہ جب ریاستی امور کے بارے میں ہو تو وہ پھر اس کی تحقیقات ایک شفاف اور ایک جو کریڈیبل طریقے سے ہونی چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ معاملہ اٹ از ناٹ فنش یٹ. پیرزادہ صاحب کی اس بات سے تو قطعی اتفاق کرتا ہوں کہ میرے خیال میں جب تک ریاستی ہائیسٹ لیول کے اوپر پروٹیکشن امبیسڈر کو نہ دی جائے, جس کی مثال ہم نے دیکھی جب میمو گیٹ کا اسکینڈل ہوا تو وہ حسین حقانی صاحب کہاں چھپے بیٹھے تھے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر موجود تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ منظر عام پہ آنی چاہیے, اور میرے خیال میں عوام کا یہ حق ہے, یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ اس معاملے میں فل اکاؤنٹیبلٹی ہو. صحیح, ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے. ایک فکر صرف دیکھیں, میاں نواز شریف اس وقت ریاست کے سربراہ ہیں, ہمارے حکومت ان کے پاس ہے. وہ جو مقدمہ افواج پاکستان نے کیا تھا اس کے لیے افواج پاکستان کو مزید بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے کچھ کرنے کی. یہ ان کا کام ہے کہ اس کیس کو کھلوائیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں, یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو جس طریقے سے حسین حقانی کے حوالے سے بات ہوئی کہ انڈیا کے ساتھ یا بھارتیوں کے ساتھ مل کر وہاں پہ ان کے ایجنڈا کو فروغ دے رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف کوئی بھی منفی اقدام کرنے سے وہ گریز اس وقت نہیں کر رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو آبدہ بی بی سے اور دیگر مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر امریکہ کی یا بھارت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی جو آپ کو انٹرو میں ہم نے بتایا تھا کہ بھارت جو ہے وہ یو ایس میڈ سرویلنس ڈرونز الانگ ایل او سی جو ہے وہ ڈپلوائے کر رہا ہے, لیکن پاکستان کو امریکہ کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی ہے. تو یہ جو امتیازی سلوک یا امتیازی پالیسی اس ایک معاملے میں نظر آتی ہے فی الحال, اس پہ بھی ذرا بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آبدہ بی بی, یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا کی طرف سے جس طریقے سے یو ایس میڈ سرویلنس ڈرونز جو ہیں وہ ایل او سی پر ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں اور امریکہ پاکستان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم جولائی 2016 میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک اسپائی ڈرون کو ہماری آرمی نے مار گرایا تھا اور وہ ایریل فوٹوگرافی کر رہا تھا آزاد کشمیر کے اندر. تو ہمارے کنسرنز تو ہیں کہ اگر بھارت کو موقع ملا تو کہہ تو یہ رہا ہے کہ سرویلنس کے لیے یا اپنے لیے کر رہا ہے, لیکن اگر موقع ملا تو وہ سٹرائک کرنے سے گریز نہیں کرے گا, جو ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں. سو آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے سعدیہ بی بی کہ ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے امریکہ کی حکومت کے ساتھ کہ یہ امتیازی سلوک جو ہے یہ ان کا
ناروا ہے، اور اس امتیازی سلوک کے باعث ہندوستان پاکستان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، اور چونکہ ہم دونوں ریاستیں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں تو ہماری بڑھتی ہوئی کشیدگی جو ہے وہ دنیا بھر کے امن کے لیے ایک وبال جان بن سکتی ہے۔ سو میری رائے جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، اور امریکہ کی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ یا ہندوستان اپنے ڈرونز ہماری جو آزاد کشمیر ہے اس کے ایریا میں بھیجنے سے گریز کرے، اور یا پھر ہمیں بھی اجازت ہو کہ ہم انڈین ہیلڈ کشمیر میں ڈرونز بھجوا سکیں۔ ہمیں یہ ایک بہت سنجیدگی سے یہ امریکہ کے ساتھ انسسٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جنرل صاحب آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے عابدہ بی بی نے کہا کہ ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے، کہ یا تو امریکہ پھر بھارت کو بھی اجازت نہ دے، اور اگر ان کو دیتا ہے تو پھر ہمیں بھی یہ اجازت ہونی چاہیے سرویلنس ڈرونز کے معاملے میں، جو کہ ابھی فی الحال ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ ایک امتیازی سلوک خطے میں امریکہ کی زیر پرستی بھارت کو پروموٹ کرنے کا وہ جاری ہے۔ دیکھیے پاکستان نے یہ مسئلہ کافی دفعہ امریکہ کے ساتھ ٹیک اپ کیا کہ آپ جو ہمارے علاقے میں ڈرونز بھیجتے ہیں اور یہاں اٹیک کرتے ہیں تو پاکستان کی ساورینٹی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ہمارے لوگ عوام اسے پسند نہیں کرتے۔ تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ ڈرونز ہمارے آپ چارج میں دیں، اختیار میں دیں، اور ہم ان دہشت گردوں سے اپنی خود نپٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کو نہیں دی جا سکتی آرمڈ ڈرونز کی۔ البتہ اگر آپ چاہتے ہیں نارمل ڈرونز جو انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، وہ پاکستان خود بنا رہا تھا، ڈیولپ کر رہا تھا، جو اس نے ڈیولپ کر لیے ہیں۔ باقی گراؤنڈ رولز ہیں کہ لائٹ ایئر کرافٹ بارڈر سے کتنا دور رہ سکتا ہے، جیٹ ایئر کرافٹ کتنا دور رہ سکتا ہے پیس ٹائم میں۔ اب رہا مسئلہ ہندوستان کو سپورٹ کرنے کا، اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے 8 F-16 جہاز جو امریکہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ آپ کو ہم دیں گے بعد میں، اور ہم اس کے لیے کولیشن سپورٹ فنڈز استعمال کرتے تھے، وہ اس سے انکاری ہو گیا۔ اس نے بولا نہیں، یہ فنڈ استعمال نہیں ہوں گے، آپ اپنا پیسہ لائیے، یہ آپ کو نہیں مل سکتے۔ لیکن اسی F-16 کا F-18 کارخانہ ہندوستان میں لگا رہا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے، تو ہمیں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا ٹلٹ، امریکہ کا ٹلٹ بہت بالکل کلیئرلی ان کی طرف ہے۔ اب رہا بات کہ جو اگر وہ ہم پروٹیسٹ کریں گے وہ خود نہیں دے گا، وہ اسرائیل کے تھرو دے گا۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے بہت لوگ مقبوضہ کشمیر پھر رہے ہیں، ان کو مشورے دے رہے ہیں، ان کو لو لیول ریڈارز دے رہے ہیں کہ کوئی آدمی بھی کراس کرے تو وہ بھی پک اپ ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی جو چیزیں خود نہیں کر سکتے وہ اسرائیل کو آگے کر دیتے ہیں، اور اسرائیل بالکل ہر وقت تیار رہتا ہے اس کام کے لیے۔ تو پروٹیسٹ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمیں پروٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے۔ تو وہ پروٹیسٹ وغیرہ ماضی میں بھی ہوتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ ایک طرف بھارت کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا جا رہا، خطے میں جو ہے وہ بھارت کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ زیادہ کوآپریشن بڑھایا جا رہا ہے، امریکہ کی زیر سرپرستی کہہ لیجئے، وہ افغانستان بھی دیکھ لیں، وہاں پر بھی بیٹھ کے بہت ساری چیزیں کر رہا ہے، جو افغانستان جو ہے انڈیا کی ایما پہ آپ کے اگینسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ پھر ابھی ہم بات کر رہے تھے حسین حقانی صاحب کے حوالے سے، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ٹائمنگ دیکھ لیں یہ تمام چیزیں آنے کی، کہ وہاں پر آپ پہ پریشر بلڈ کرنے کا بھی طریقہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں لنک دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کچھ باتیں لوگوں کو ہم کہتے کہتے تھک گئے ہیں، لیکن آج پھر دوہرا دیتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہیں، ایک ٹرانزیکشنل قسم کا تعلق ہے۔ کوئی معاملہ آیا دہشت گردی کا، اس میں شامل ہو گئے، اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام انڈیا کے بیسز یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس اس وقت اویلیبل ہیں، اور ان کو استعمال کر سکتا ہے پاکستان پر حملے کے لیے بھی اور کہیں اور کارروائیاں کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ جو گلا کرنے کی بات ہے، سفارتکاری کی حد تک سفارتکاری کا پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہے، جو کرنے کا کام ہے ہوگا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن کرنے کا آخری فکرہ یہ ہے، آپ کے پاس ابھی آپ نے LY-80 میڈیم رینج اینٹی بیلسٹک مسلز لیے ہیں، آپ کا کام اصل میں HQ-9 ہائی آلٹیٹیوڈ مسلز ایئر ڈیفنس مسلز کے ساتھ ہے، وہ ابھی تک آپ نے نہیں لیے ہیں۔ آپ اپنے کام کی طرف توجہ رکھیں،
جہاں تک یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے وہ اس پارٹنرشپ سے نہیں ہٹے گا. پاکستان نے اپنی تیاری کرنی ہے اور بقایا کام یہ جو رہ گیا حسین حقانی وغیرہ اس قسم کے کردار تو ہماری اپنی مدد سے آگے آتے ہیں، پر اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے، آپ ان کے خلاف کارروائی بھی تو نہیں نہ کرتے، آپ لوگ خود ہی سب اس پہ کہتے ہیں نکال دیا ملک سے باہر. چاہے وہ زرداری مدد کرے، کیانی مدد کرے، کوئی نواز شریف مدد کرے، یہ اس طرح آگے آتے ہیں. تو اس میں وہ جو آپ نے کہا کہ یہ والا معاملہ تو ابھی تک عدالت میں ہے، اگر حکومت سپریم کورٹ کو درخواست دیتی ہے کہ اس کو ری اوپن کیا جائے تو دوبارہ شروع کریں، اس میں پھر اور کیانی صاحب موجود ہیں، کیانی صاحب بھی موجود ہیں، کیانی صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے وزیر اعظم موجود ہیں، زرداری صاحب موجود ہیں، حسین حقانی کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کی بات کرتے تھے، اب کریں. سعدی آپ نے جو سوال پیزادہ صاحب سے پوچھا اس کے میرے پاس دو مختصر جواب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سویلین ڈرونز اور آرم ڈرونز کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے. آرم ڈرونز کو جب بھی آپ کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچا جائے گا اس کو پاکستان کے اس کو مار گرائے گا. بالکل. اور جو سویلین ڈرونز ہیں جن کے ذریعے انٹیلیجنس کرتے ہیں، بارڈرز کو مانیٹر کرتے ہیں، وہ جو جولائی 2016 والا بھی کہتے ہیں ایریل فوٹوگرافی کرتے ہیں، وہ ایک انوسنٹ ایکٹیویٹی ہے لیکن اس کی بھی حدود ہیں. تو پاکستان ول جسٹیفائبلی بی well within its rights when it will say right of self defense vis-a-vis these drone tracks. اور اس کے حوالے سے ہمیں امریکہ کو متنبع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میسج ہندوستان کو دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور جہاں تک پاکستان کی جو سرحد کا طریقہ ہے، بہترین طریقہ تو یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی جو سرحد ہے کشمیر کے حوالے سے وہ اس بارڈر کو اگر ڈی ملٹرائز کر دیں تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ کچھ پیس زونز آپ بنا دیں نا، تو تاکہ آپ کو، لیکن اگر وہ پیس زونز بٹ وہ بھی آپ ون سائیڈڈ نہیں نہ کر سکتے. اگر بھارت جیسا آپ کا ہوسٹائل نیبر ہے، ایک ہوسٹائل نیبر ہے، لیکن کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اگریشن کے زمرے میں آتی ہیں اور کچھ رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ ظاہر ہے وہ پھر دشمن ہے، وہ تو موقع کی طاقت میں رہے گا. آپ سفارتی سطح پہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ بھرنے کے لیے جو مرضی کر لیں، آپ کو اپنی تیاری رکھنی ہے، آپ کو سر آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. طارق پیزادہ صاحب، ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، عابدہ حسین صاحبہ اور جنرل معین الدین حیدر صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.